एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बड़ा अनयूजुअल वीडियो है, आपको पता है मुहर्रम के दिन है, आशूरा के दिन है। और हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस पूरे आप कह लें टाइम पीरियड में जो मुसीबतें थी, जो मसाइब थे अहले बैत पे, इमाम हुसैन पे, उनकी आल पे, उनके असहाब पे, उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हमारा सेक्ट या फिर आप कह लें कि जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, तो हम जैसे लोग जो कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाते, शादियाँ नहीं करते इस पीरियड में। मतलब म्यूज़िक ढोल ढमक्का हम नहीं करते, कोशिश करते हैं कम से कम हो, अगर बहुत वो भी हो तो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि एक ट्रेजिडी हुई है, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है इस पीरियड में इस्लाम के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और बुग़्ज़ अली में, यानी जो आप कह लें मुखालफत करते हैं अली और उनकी आल की और उनके असहाब की, वो उन्हें गालियाँ भी दे जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। तो डेफ़िनेटली जी, उनकी करनी उनके साथ। और वो यजीद के फॉलोअर हैं बेसिकली वो लोग। वो यजीद को सच्चा साबित करने में पता नहीं क्या कुछ बोल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि यजीद पलीद जो था, मलून जो था, उसने क्या कुछ किया था, अहले बैत के साथ क्या किया था, असहाब के साथ क्या किया था, मदीने के साथ क्या किया था, भूल जाते हैं ना। तो एक हमें वीडियो मिले नॉर्मली, मैं जो मेरे दूसरा अकाउंट है जिस पे मेरा चैनल है, उस पे ज़ाहिर सी बात है सिर्फ म्यूज़िक है, पॉलिटिकल कंटेंट है, मीम्स हैं। तो इस तरह की वीडियो ना हमें रिकमेंडेशन में आती नहीं है। लेकिन ये मेरे जो वाच पेज है उसकी रिकमेंडेशन में आई हुई थी, जिसका टाइटल है कि यजीद बिन मुआविया, मुआविया इनका प्यो था यजीद का, कि करतूत और उसकी मौत, यानी उसने क्या क्या मामलात किए थे और मरा कैसे था। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर भी लोग इबरत हासिल नहीं करते और यजीद को बहुत सच्चा साबित करते हैं कि मरा कैसे था वह मरदूद। तो देखते हैं क्या कहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है जनाब। वैसे मेरा इससे अक्सर इख्तलाफ ही रहता है बंदे से, क्योंकि ये भी मौसमी मौलवियों में से हमें नज़र आते हैं। लेकिन स्टिल देखते हैं ये इस पे क्या कहते हैं। शुरू करते हैं 3 2 1 एन। कहाँ गई वीडियो? अच्छा, साउंड है। जजीद बेनिफिशियरी है सिस्टम का। बिल्कुल। इनको अगर इस्लामिक हिस्ट्री जरा सी भी पता हो, अहले सुन्नत की सारी तारीख की किताबें उठा के देख लें आप। अच्छा, अल बिदाया वन नहाया, जिसे तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, इब्ने तारीख कसीर तबरी और उठा के अलबिदाया देखें, नहाया ये तारीख अहले इब्ने हदीस ज़्यादा खलदून फॉलो उठा के करते हैं। देखें, इब्ने असाकिर उठा के इब्ने देखें, असाकिर भी अहले हदीस सब में फॉलो डिटेल करते हैं। मौजूद है और वो फिट इन बैठती है बुखारी मुस्लिम के हदीस में। मैं वो हदीस भी इसमें मैंने लिखी हुई है कि कूफे का गवर्नर था नोमान इब्ने बशीर, हाँ जी। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पता चला यजीद को कि ये आ रहे हैं वहां पे और कूफे से ये एक क्याम करेंगे और दावत हक लॉन्च करेंगे, सबसे पहला उसने डिसीजन किया कि नुमान इब्ने बशीर को कूफे के गवर्नरी से हटा और दिया। नमान यहीं से इब्ने इसकी बशीर का दोनों जुल्म शुरू ताल्लुक हो गई। मुख्तार सख्फी से भी है। ये कहते हैं प्रूफ दें, प्रूफ आपको पता है क्या है? इसलिए कि नुमान इब्ने बशीर सहाबी थे, उनको पता था हजरत हुसैन के साथ तो मैं कोई नेगेटिव नहीं क्योंकि कर वो खुद सकता, भी सहाबी अहले बैत में तो से। नरम रवैया रखते थे। और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को इसने भेजा। मलून को। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक जालिम आदमी था। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस है कि हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने तश्त में लाके पेश किया गया। अल्लाह की लानत हो, लानत हो, तमाम और फरिश्तों की ऐसे लानत हो, लोग जो इनको तमाम लानत सपोर्ट करने करते वालों हैं की लानत यजीदियों हो को, उन पर भी जिन लानत हो। लोगों ने हुसैन इब्ने अली को इस तरीके से शहीद किया। ये सही बुखारी शरीफ है 3748 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जिसमें आप चेक इमाम कर बुखारी सकते ने हैं हुसैन के रेफरेंस। साथ अलैहिस्सलाम लिखा है। और आप लोगों के पेट में आज तक दर्द हो रही है। दारुस्सलाम वालों ने तहरीफ करके अलैहिस्सलाम काट दिया इसमें से, लेकिन सऊदीया का जो मकबत शामिल है उसमें मौजूद है। दारुल कुतुब अल इल्मिया का जो बैरूत का छपा हुआ है उसमें मौजूद है। और अहले हदीस की जो सबसे बड़ी साइट है हदीस की किताबों की, हाँ। सुन्ना.com, उसमें मौजूद है। इस्लाम 360 में मौजूद है और उसमें भी अरबी में अलैहिस्सलाम है, उर्दू में मौलवी ने रदी अल्लाह तआला अन्हु किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ ना, मुल्ला तहरीफ, का इस्लाम मत फॉलो करा ये है करो। तहरीफ। तो सर जब आप चोरी करेंगे ना इतनी सी भी, तो अल्लाह ने एक बला आप पे छोड़ी हुई है जो मौलाना शरीफ को बुखारी शरीफ से बाहर निकाल के फेंकती है और लोगों को बताती है ये ये है। बुखारी शरीफ है और ये मौलाना शरीफ बिल्कुल। है। हुसैन इब्ने अली का सर काट के सामने रखा गया, उसने कुछ कलाम किया तो हजरत अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, तड़प उठे। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल
حسین ابن علی تھا. لیکن میں حیران ہوں ان اصحاب پہ جو اس کے دربار میں موجود تھے یہ کہ لوگ انہوں نے ریزسٹنس اور تک یہ نہیں تھا کی. گورنر کوفہ پھر جو لگایا اس پھر کام کہا کے جاتا لیے ہے گیا تھا. صحابہ. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا, اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا, اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے پوچھ کچھ عبید کی اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا, نہیں کہ کیونکہ اس آپ نے تو شاباشی دی کراتے ہیں تھی کہ بجائے یزید افراد کے حرامی نے. کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا, اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے 6 ماہ ساتھ کے تو اس بچے کو جیل نہیں میں ڈلوا بخشا دیا گیا ہوگا. جناب. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. کس کے حکم پہ آیا تھا یہ بھی بتاؤ. یہ یزید اسی بن طریقے سے معاویہ میں کے کہوں حکم پہ آیا کہ وہ تھا. طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا, آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ ہاں, کہاں نبی کہاں آپ صحابی. موس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے, وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو, پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو, ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص اب یہ تو دیکھیں نا, شیان علی کوئی نہیں تھا. معاویہ بن آپ ابی ہمیں بتا رہے سفیان ہیں جو ہیں انہوں نے اس کیا کا کچھ بیٹا نہیں تھا, کیا. اس کے لوگ بیٹے ابھی کے بھی کرتوت امیر صحیح کہتے ہیں. مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. بالکل, ہر باپ کو پتا ہوتا ہے اس کا ابھی تو بیٹا کربلا کیسا ہے. ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. بالکل صحیح کرامت تھی نا, اور وہ آگے ان کہتا کو ہے پتا ابا جی تھا سارے بیٹا کو کیا خلافت کرے میں گا آپ بھی آگے. کوئی حصہ لے لیں, کوئی گورنر شورنر بن جائے. شروع تو ہی لالچی سی, اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی. میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں, فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اثر کیا ہوا بعد میں؟ تو کتے یہ کی پورا موت مارا پلان گیا ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی سسٹمیٹک تھا بھائی. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتا ہے بنو امیہ نے حکومت لینے کے لیے کیا کیا تھا. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, ہماری مجبوری ہے. قانون نبی دا منہ ماردا ہے, قانون نبی دا منہ نہیں ماردا. تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہو, لیکن ہم صرف نبی الاسلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. اسی لیے یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں. بالکل شیعہ پولیٹیکل ٹرم. شیعہ بیسیکلی ہوتے ہیں شیعان علی, تو سپورٹرز آف علی. اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی, جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو. تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی. یار پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے کر کیسے لی بیعت. شیعہ تھے کون کہتا ہوں نا, صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے. بیعت کی ہی کیوں, اتنا ڈر. نبی کا نواسا جس موجود ہے طرح اور آپ کہتے ہیں یزید جی کی وہ بیعت پگڑی کر پہ لی. مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے, جرابیں بھی کپڑے کی. تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, آپ تو لال رومال رکھتے ہیں, تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے. تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے. حضرت نے وہ ان کو روکتے تھے, اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ, جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی. اتنی بڑی کہانی کرائی ہے, اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں. 1000 سے زائد جو ہے نا عورتوں کا ریپ ریپ کیا گیا تھا. مسجد میں گھوڑے باندھے گئے تھے, اس کے بعد خانہ کعبے کو آگ لگا دی تھی کعبے کو. بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی. پھر یزید مر گیا تو پھر
حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے، پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے کیا اندر، خلافت؟ مدینے کے اندر۔ اس ٹائم کہاں تھے حضرت موسیٰ علیہ جب السلام کے بعد پھر بیعت ان کو کر رہے تھے؟ خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کریں، جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے یار گی۔ پھر وہی بات ہے انجینئر صاحب، ایک آپ انجینئر ہیں ایک میں انجینئر ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ میں کہتا ہوں اکثر اپنے، کبھی بیٹھے ہوں نا، کہ اگر آپ اسلام کی ہسٹری پڑھیں نا تو آپ ہل جائیں گے اندر سے، اور ایسے ہلیں گے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یار یہ چل کیا رہا تھا۔ مطلب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر مسئلے شروع ہو گئے خلافت کے لیے۔ چلو اب پھر یہ کہا جاتا ہے جی علی کا چوتھا نمبر ہے، یا پھر علی جو تھے وہ اسلام قبول کرنے والوں میں 7ویں نمبر پہ کہا جاتا ہے ان کو۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ حضرت علی جو تھے بچے تھے، اپنی مرضی سے انہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے نمبر پہ کیا تھا۔ اب آپ یہ کہہ دیں کہ جی بچوں میں پہلے نمبر پہ کیا، مردوں میں بچہ بھی لڑکا ہوتا ہے، لڑکا ہی مرد ہوتا ہے اس میں پھر ایج کا کیا دیکھنا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت علی کو کہا گیا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، غدیر قوم کے مقام پہ بشارت دی گئی تھی جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث مل جائیں گی آپ کو، بخاری میں بھی مسلم میں بھی، سائے ستہ کی تمام کتابوں میں مل جائیں گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کو وہ ممبروں پہ بیٹھ کے بنو امیہ کے ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی۔ کس کے حکم پہ دی جاتی تھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے، پھر نام لیں گے پھر وہ صحابی ہیں ان کا درجہ ایک طرف، اور کاتب وحی بھی ہیں، لیکن بھائی یہ ہے کہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کے کسی برے عمل پہ تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے نا، کہ ان کے حکم پہ جو ہے نا گالیاں دی جاتی تھی۔ تو پھر وہ حدیث ہے نا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو نبی کا احترام کہاں گیا؟ اچھا پھر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے امام حسن جو تھے معاہدہ تھا کہ امیر معاویہ اپنا جانشین جو ہے وہ نہیں کریں گے، معاہدہ توڑ دیا انہوں نے۔ جو اپنا معاہدے کا پاس نہ رکھے، وعدے کا پاس نہ رکھے، پھر وہ بات آ جاتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں توہین صحابہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا غور کیا کریں جی کہ بینیفیشری کون تھے، فائدہ کن کو ہو رہا تھا؟ ادھر اہل بیت پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا، لیکن اس سب کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلو امام حسین تو جو ہے نا پرچم حق بلند کر کے چل پڑے، مدینے اور مکے میں جو جید صحابہ کہا جاتا ہے یا تابعین کہا جاتا ہے، کہاں تھے وہ سب؟ کیا کر رہے تھے؟ مطلب ظلم کو دیکھتے ہی انہوں نے بیعت کر لی، اسٹرینج۔ اور پھر جب 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 امام حسین کی شہادت ہو گئی، کہا یہ جاتا ہے دربار یزید میں اللہ کے فلاں اللہ کے رسول کے فلاں صحابی موجود تھے، فلاں صحابی موجود تھے۔ بھائی وہ دربار یزید میں کر کیا رہے تھے اور اتنی خاموشی سے بیٹھے تھے؟ مجھے پتہ لگے کہ میرے بھائی کو کسی نے مار دیا اور میں جس نے مارا اس کی بیٹھک میں موجود ہوں، اس کے گیسٹ روم میں بیٹھا ہوں، میں اسے چھوڑ دوں گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو بیٹھے تھے اور کوئی ریئیکشن ان کا نہیں آیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ امام حسین شہید ہو گئے، یزید اپنی موت آپ مر گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے اس نے کام کر دیے تھے، واقعہ کربلا کے 3 سال بعد مارا گیا خود ہی۔ اب کچھ کہتے ہیں طبعی تھی، کچھ کہتے ہیں مارا گیا۔ اس کے بعد تمہیں انصاف کرنا یاد آیا، اور مختار سخفی جو کہ یزید کے خلاف جو ہے نا چڑھا ہوا تھا، اور اس نے کوفہ والوں کی بھی بینڈ بجائی، اس نے 70,000 لوگوں کا خون بہایا، کیونکہ وہ سب شامل تھے شہادت امام حسین میں، تو اس نے بدلے لیے چن چن کے۔ مدینہ والوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ مکہ والوں نے کیوں نہیں لیا؟ پھر مختار سخفی کو جو ہے نا وہ مارا گیا کوفہ میں، یہ کہتے ہوئے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مجھے نہیں پتہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ دعویٰ کیا تھا کہ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زبیریوں نے کیوں نہیں بدلا لیا؟
شہادت امام حسین کا. یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ میں بول سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں. مرزا صاحب بھی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے، میں بھی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. لیکن بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو ابھی بھی یزید کے سپورٹر مل جائیں گے. ابھی تم اتنا سپورٹ کرتے ہو، اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ بات تو پھر وہی ہے کہ پردے کھولے جائیں نا تو ایسے ایسے لوگوں کے نام سامنے آ جائیں کہ آپ کہیں گے اچھا. بہرحال واللہ عالم برسول عالم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ جو حسین کا مشن ہے، حسینیت کا مشن ہے، وہ تھا انسانیت کی خدمت. انسانیت کی خدمت ہمیں جاری رکھنی چاہیے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. سی یو گائز.